अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बड़े अरसे से ये शोर मचा हुआ है कि जी ईवीएम मशीन के जरिए अब अगले इंतखाबात करवाने के हक में है मौजूदा हुकूमत, और वही कह रहे हैं कि जी ये हमेशा से जो इशू रहा है कि हर इलेक्शन के बाद कहा जाता है कि धांधली हो गई, हारने वाली जमात और हारने वाले कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमारा वोट चुराया गया। तो इस सारे मसले को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे जाना बहुत जरूरी है। और जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि जी आप देख लीजिए इंटरनेशनली भी यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में इसको रिजेक्ट किया गया है इसके इस्तेमाल को, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल कर लें, इसमें बहुत से फ्लॉज हैं। गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओपनली ऑफर भी किया अपोजिशन को कि जी आप इस पर बैठें, पार्लिमानी कमेटी भी बनाई गई है कि ताकि इस मसले को हल किया जाए। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो एक स्टेटमेंट आई, बयान आया कि जी इसमें तो अगर एल्फी डाल दी जाए तो इसका बटन ही फारिग हो जाएगा। अब आज आजम स्वाति साहब का जो बयान आया है, उनका कहना है कि जी इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जी हुकूमत इलेक्शन कमीशन, बल्कि मरीम नवाज साहब है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दे रही है। और जहां तक बात है शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि जी हुकूमत धमकी दे रही है, दलील से काम नहीं ले रही है। उसके अलावा पीडीएम और पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो पेशकश हुई थी वो हमें भी हुई थी। वो पेशकश क्या थी, उस पेशकश पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम गुफ्तगू का आगाज ईवीएम और ये जो इल्जाम एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन एक इदारा है और यकीनन हमारे लिए काबिल एहतराम है, और इलेक्शन कमीशन को भी इस तरह से आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, इससे फायदा किसको होगा? हमें तो डेफिनेटली इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन ये कि एक दफा फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है एंड फॉर योर ओन पॉलिटिकल गेन्स इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। डिस्कशन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने। अली गौहर बलोच साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हुक्मरान जमात पीटीआई से हमें ज्वाइन किया है अहमद जवाद साहब ने। अहमद जवाद साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और अहमद जवाद साहब आजकल जो है वो खतरों से खेल रहे हैं, और वो इस तरह से खतरों से खेल रहे हैं और बड़े 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 फैसले कर रहे हैं, और जाकर अर्नब गोस्वामी जैसे भारतीय अग्रेसिव एंकर जो कि हकाइक पर कम और मफरूजों पर ज्यादा बात करते हैं, और फिर अपने अंदाज से अपनी जागीर समझते हैं अपने प्रोग्राम में। जब कोई भी बैठा हो तो वो समझते हैं कि जिस तरह हमारे ये खरीदे हुए पपेट्स हैं, हम इनसे जो कहलवाना चाहेंगे वो कहलवाएंगे। लेकिन अहमद जवाद साहब को इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, और अर्नब गोस्वामी को मुंह की खानी पड़ी। तो अहमद जवाद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। साथ साथ व्यूअर्स को मैं ये भी बता दूं कि हमें एयरमैन तंगी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। तंगी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद जवाद साहब, ये जो सारा मसला है ईवीएम का, और जिसमें एल्फी वाली बात भी आ गई, फिर उसके बाद आज ये आजम स्वाति साहब का बयान भी आ गया, तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी और को हमने क्या नुकसान पहुंचाना है? और इससे हासिल वसूल तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, देखिए अली मुमताज साहब, एक तो ये है कि कंस्ट्रक्टिव जो डेलिब्रेशन होती है, किसी भी सिस्टम को अगर एग्जीक्यूट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, किसी भी उसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी किस्म का भी कोई ऑब्जेक्शन आए, उस ऑब्जेक्शन को बिल्कुल उसको सुनना चाहिए, और उसमें उस सवाल के अंदर जो कंसर्न है उस कंसर्न को दूर करना चाहिए। तो मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं ये समझता हूं, जैसे कि शिबली फराज साहब ने, आपने आजम स्वाति साहब की मिसाल दी, लेकिन अगर आप शिबली फराज साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते तो उसमें उन्होंने बताया कि 26 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि कुछ 16 के करीब पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी उनको हमने केटर कर लिया हुआ है, और बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। ये एल्फी वाला पॉइंट जो है, ये थोड़ा सा इसको ज्यादा अटेंशन मिल गई, और फिर इसको एक फनी तरीके से इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई। इसमें देखें, अगर कोई ईवीएम जो है वो कोई पब्लिक लेटर बॉक्स तो नहीं है कि वो बाहर पड़ा होगा और उसमें कोई भी जो है उसको उठा के ले जाए या उसमें एल्फी डाल दे। तो ये तो एक बड़ा मॉनिटर्ड सिस्टम है, और इसमें ये नहीं हो सकता कि कोई भी आके, फिर एल्फी नहीं और बहुत सारे उसके साथ हैं, कोई उसका कनेक्शन निकाल ले, कोई उसमें पानी फेंक दे, कोई और चीज कर दे। तो ये तो एक बड़ा मॉनिटर्ड सिस्टम होगा, और इसीलिए इसकी जो एग्जीक्यूशन है, जब इलेक्शन कमीशन ने करनी है बिल पास होने के बाद, उसमें इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा, और ये इलेक्शन कमीशन की मेन जिम्मेदारी होगी कि उसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से तमाम जमातों को कंसल्ट भी करें,
اور اس کا طریقہ کار ایسا بنائیں کہ جس میں تمام جماعتوں کی رضامندی بھی شامل ہو. تو حکومت کی طرف سے جو کوشش ہو رہی ہے. جی شبلی فراز صاحب نے بہت بڑی چیلنج انہوں نے جی ہیکرز کو چیلنج کر دی, انہوں نے کہہ دیا, دعوت دے دی کہ جی آپ آئیں اس کو ہیک کر کے دکھائیں. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہیک اس لیے نہیں ہو سکتا, ای وی ایم اس لیے ہیک نہیں ہو سکتا کہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں. ٹھیک ہو گیا. علی گور بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ای وی ایم کو لے کر آپ کی جماعت کے ہمیشہ سے تحفظات رہے ہیں, اور اب الیکشن کمیشن کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے پروگرام کے آغاز میں شیئر کی ہے. آپ اس صرف سچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا آپ واقعی دل سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کی دل سے عزت اور احترام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز, آپ نے بڑا آج کا ریلیونٹ ٹاپک رکھا ہے, اور احمد جواد صاحب کی میں بات سن رہا تھا. دیکھیں جو تو گفتگو کا طریقہ ہے وہ احمد جواد صاحب کا تو ہمیشہ پولائٹ ہوتا ہے اور یہ سوبر آدمی ہے, لیکن ان کی پارٹی کا اور ان کے وزراء کے ذرا بندہ بیانات سنے, ان کے اگر لب و لہجے سنے تو وہ آج بھی اسی طرح سے لگتا ہے کہ جس طرح سے کنٹینر پر کھڑے ہو کر پارلیمان کو اور مطلب ہے کہ اب کی اپوزیشن کو, اس وقت ہم حکومت میں تھے, اس کو اور پاکستان کی عوام کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دھمکیاں اور گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ان کا پارلیمان کے اندر بھی یہی رویہ ہے اور باہر بھی ہے. لیکن ای وی ایم پر بات ہو رہی ہے تو دیکھیں 2018 کے جو تھے آر ٹی ایس سسٹم, اس وقت انہوں نے کہا کہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے الیکشن کروائیں گے. آپ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا, پورے انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا کہ وہ رات کے 12 بجے بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے جو ہے پورے ملک میں دھاندلی کی گئی. جو ای وی ایم مشین ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس پر رضامند نہ ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس پر کہ تمام پارٹیز کے تحفظات باقی نہ رہیں, تو اس کے لیے تو حکومت کیسے تجویز کر سکتی ہے؟ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. حکومت اس کو نہ ہی ڈکٹیٹ کر سکتی ہے نہ ہی دھمکی لگا سکتی ہے. لگتا یہ ہے کہ 2023 کا الیکشن, بلکہ یقیناً یہ بات ہے, یہ اس مشین کے ذریعے چرانا چاہتے ہیں. اس وقت جو ملکی حالات ہیں, پی ٹی آئی جو ہے وہ عوام میں اپنی ساکھ بالکل خراب کر چکی ہے اور تباہ کر چکی ہے. علی ممتاز مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈبہ اٹھا کر پورے ملک میں لیے پھرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم نے آئندہ آنے والا الیکشن چرانا ہے اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر چرانا ہے. اور آپ بتائیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ علی گور بلوچ معذرت قطع کلام کے لیے معذرت. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر اس طریقے سے ہم الیکشنز نہیں کراتے اور اگر ہم ہمارا جو روایتی طریقہ ہے ہم اس طریقے سے کرواتے ہیں تو اس میں کون سے کوئی صاف شفاف انتخابات ہو جاتے ہیں؟ اس میں کیا ہر کوئی مطمئن ہوتا ہے؟ ابھی آپ اے جے کے کی مثال لے لیں, پھر گلگت بلتستان کی لے لیں, پھر اس کے علاوہ ابھی یہ جو وہاں پر سیالکوٹ کی سیٹ پی ٹی آئی جیتی ہے, ان کے کینڈیڈیٹ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کی جماعت کے جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں وہ الیکشن کمیشن جانے کی بات کر رہے ہیں, ان کو بھی اس پر تحفظات ہیں. تو کون سے سسٹم پہ پھر ہم جائیں؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں. پچھلا والا سسٹم بھی تو ٹھیک نہیں ہے, کوئی بہتر بتا دیں پھر آپ خود ہی. جی علی ممتاز, بڑی کلیئر بات ہے کہ جب سے پاکستان میں جو الیکشن چرائے گئے ہیں, ہر دفعہ ایک نیا طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اور وہ جو الیکشن چرانے والے ہیں اس وقت تو پی ٹی آئی کو آگے کیا ہوا ہے, لیکن وہ الیکشن وہی لوگ چرانے میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ پیش ہوتے ہیں جو کہ پورے اس سسٹم پر اثر انداز ہوتے ہیں, جو پارٹیاں توڑتے اور بناتے ہیں اور جو اس پورے پولیٹیکل سسٹم کو سوک ٹاچ کرتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اب یہ مشین پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائی گئی ہے کہ آپ حکومت, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حکومت ہے, الیکشن کروانا حکومت کا کام ہے یا الیکشن کمیشن کا کام ہے؟ اگر پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے وہ مطلب اس مشین کو لانا چاہتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ یہ اپوزیشن کی پارٹیز کو اعتماد میں لے لیں, لیڈرشپ کو. اگر ہماری لیڈرشپ تمام اپوزیشن پارٹیز کی مطمئن ہے تو یہ وہ بات درست ہے, لیکن آپ نے متبادل نہیں بتایا مجھے. متبادل بتایا آپ نے علی گور بلوچ صاحب, متبادل بھی تو بتائیے نا, اس کا پھر آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آنے والا الیکشن اس جادو والی مشین کو, اس
اس چھو منتر کے ذریعے ووٹ چرانے والی مشین کو ہرگز ہم اجازت نہیں دیں گے کہ اس کے ذریعے یہ نیا دھاندلی کا پلان ہم کامیاب قطعی طور پر نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقتدر حلقے جو کہ نیب جیسے اداروں کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جن کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نیازی پر اور چیف منسٹر پنجاب پر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے ڈسکا کا الیکشن چوری کرتے ہوئے یہ رنگے ہاتھوں پکڑ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کشمیر میں جا کر اسٹریٹجی چینج کی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن میں 12 میں سے 11 سیٹیں جو تھی پی ٹی آئی ہاری. مطلب ہے کہ ان کو حتیٰ کہ کے پی کے میں وہ جو خٹک چوک کا حلقہ ہے اس حلقے میں بھی ان کو شکست ہوئی. اس کا آلٹرنیٹو بتا سکے ہیں. میں بہرحمن تنگی صاحب کی طرف جاتا ہوں. تنگی صاحب آپ بتائیے، کوئی آپ کی نظر میں ہے کوئی آلٹرنیٹ؟ کیونکہ آپ کی جماعت بھی اس ڈبے کو، اس کا نام الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپ بتا دیجئے کہ حل کیا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، تاکہ زرداری صاحب کو بھی نہ کہنا پڑے کہ آر او الیکشنز ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو کہنا پڑے کہ ووٹ کو عزت دو، اور نہ ہی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو جو ہے کہنا پڑے کہ جی 4 حلقے کھولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو علی ممتاز صاحب. بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ 3 سال سے ہم ٹاک شوز پہ پی ٹی آئی کے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایشوز پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، انسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھنگ پہ ہمیں بات کرنا چاہیے، تاکہ عوام ہمیں دیکھیں اور ان کو ہم میسج دے دیں کہ وی آر پارلیمنٹیرینز. آپ کا جو سوال ہے کہ متبادل کیا ہے، علی ممتاز صاحب، کیا آج سے 8 میں آپ لے جائیں تو صوبائی خود مختاری پر این ایف سی ایوارڈ پہ تمام پوری دنیا پاکستان میں لوگ سوچ رہے تھے کہ این ایف سی ایوارڈ کا کیا ہوگا اور صوبائی خود مختاری کا کیا ہوگا اور یہ 18 امینڈمنٹ کا کیا ہوگا. لیکن آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ. آپ کی رول کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو بہت دیر پہلے سے جانتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی جماعتوں نے جناب آصف علی زرداری صاحب کی پولیٹیکل ویژن نے تمام ان جماعتوں کو جو اپوزیشن میں تھے، وہ پارلیمان سے باہر تھے، پارلیمان کے اندر تھے، ان کو ایک پچ پہ بٹھایا. اور یہ اس لیے بیٹھ گئے کہ ہم نے پارلیمانی روایات میں اپوزیشن کو اپوزیشن سٹیٹس دینا، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن آج تک اگر اپوزیشن اور حکومت ایک پچ پہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت جو سلیکٹ ہے وہ ابھی تک اورانا کی سیاست سے باہر نہیں نکلے ہیں. اس نے آج تک اپوزیشن لیڈر کو سٹیٹس نہیں دیا، اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اگر پیپلز پارٹی تھوڑی سی اکثریت پر 18 امینڈمنٹس اس ملک کو دیتے ہیں، اگر 1973 کی کنسٹیٹیوشن دے سکتے ہیں، تو وہ کون سی وجہ ہے کہ اگر آج ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشن پہ بات کرتے ہیں جو کہ ہم سب کا ڈیمانڈ ہے، تو کیا سسٹم کو ہم مضبوط سے مضبوط تر نہیں بنا سکتے ہیں؟ جیسے میرے علی گوہر میرے بھائی نے کہا کہ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. کہاں گیپس ہیں، کہاں ڈیفیشنسیز ہے، کہاں کمی ہے، کون سے سسٹم کو ہم آگے لے آئیں؟ اگر واقعی عمران یہ سوچتے ہیں تو پھر میں آپ کو 3 سالہ اس کا رول جو ہے، چاہے وہ کرونا پر ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جو تحریک لیبیک کا مسئلہ ہو، کبھی وہ پارلیمان کے اندر آ کے اس نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا. جیسا کہ علی گوہر بلوچ صاحب سے کہا، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، مجھے کوئی آپ طریقہ بتا دیں کہ جس طرح سے الیکشنز چرائے نہ جائیں، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، اس پہ کوشچن نہ کیا جائے کہ جی الیکشنز کیسے ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں بندوق کے سائے میں ہمیں الیکشن نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سسٹم کو مضبوط کر کے پارلیمان کے اندر اس پہ ایک کمیٹی بنائے، اس پہ ڈیبیٹس ہو، اس پہ بات ہو. یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. اگر ہم الیکشن کمیشن کے سسٹم کو مضبوط کریں اور ہم الیکشن بندوق کے سائے میں نہ کریں، ہم عوام کو ووٹ کا عزت دیں اور ووٹ چوری نہ ہونے دیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ متبادل راستہ ہے. لیکن اگر ہم ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں اور ہم ضد کرتے ہیں کہ نہیں اس مشین سے ہمیں الیکشن کروانا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد آج پورے مارکیٹ میں جائیں, کالج میں سر وہ جائیں. مشین تو لے آئے, مشین وہ لے آئے, لیکن مشین کا متبادل اب تک آپ مجھے نہیں بتا سکے ہیں نا. آپ نے کہا کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے آپ خود بتا دیجیے ہمارے ذہن میں یہ طریقہ کار ہے کس طرح سے الیکشن کروا لیں آپ. میں نے آپ کو بتا دیا ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ ہمیں بندوق کے سائے میں ہمیں ووٹ چوری نہ ہونے دے, ہمیں ان تمام لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کرنی چاہیے, ہمیں الیکشن کمیشن میں جہاں گیپس ہو ان کو اس گیپس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کا ادارہ ہے. 2008 کے انتخابات بھی بندوق کے سائے تلے تھے 2008 میں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی 2008 کا بتا دیں کیسے ہوئے تھے, 2013 کا بتا دیں کیسے ہوئے تھے. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں علی ممتاز صاحب اب یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک ادارہ ہے. ہمیں اس ادارے کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, ہمیں اس کو ڈکٹیشن نہیں دینا چاہیے. جہاں ٹھیک ہو گیا, وقفہ لینا ہے, مجھے بڑی دیر سے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, مجھے وقفہ لینا جی. وقفے کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی میں جواد صاحب فوری طور پر آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے بہرمن تنگی صاحب کو بھی سن لیا اور آپ نے علی گور بلوچ صاحب کو بھی سن لیا, اور آپ کی ای وی ایم مشین پر جو تحفظات ہیں وہ آج بھی وہی ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آگے بھی وہی رہنے ہیں, کیونکہ اپوزیشن آپ کی ای وی ایم مشین کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والی. ساتھ میں دوسرا جو سب سے بڑا اعتراض ہمیشہ سے رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی چاہے وہ ای وی ایم مشین ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, آپ سب پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کریں, اکٹھا کر کے بات کریں, اور پھر اس معاملے کا کوئی نہ کوئی دیگر اور بھی کوئی معاملات ہو تو ان کا حل نکالا جائے جو نیشنل ایشوز کے معاملات ہیں. اور الیکشن کمیشن نے جو ابھی علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے سارے کام ہیں, آپ الیکشن کمیشن کے کام میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ جی احمد جواد صاحب. جی دیکھیں علی ممتاز صاحب, سب سے پہلے تو تھوڑا سا تاریخی پس منظر اگر ہم الیکشنز کا دیکھیں تو 1977 کے الیکشن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کرایا, اور اس کے نتیجے میں ایک ملک گیر تحریک چلی. ان الیکشن کے اوپر دھاندلی کے اعتراضات تھے, اس سے اس ملک کی تاریخ میں کتنی تبدیلی آئی, ایک ڈکٹیٹرشپ آئی, مارشل لا لگا. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اصغر خان کیس تھا, وہاں پہ الیکشنز میں دھاندلی کے حوالے سے وہ کیس چلتا بھی رہا. اس میں پھر مرزا اسلم بیگ کو بھی قصوروار ٹھہرایا گیا, اس میں پی ایم ایل این کو بھی قصوروار ٹھہرایا گیا, اور وہ سارے نام آپ کو پتہ ہیں اس کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اور اس کے بعد آپ نے خود گنوا دیا, آپ نے جو ہے وہ آر او الیکشن کو بھی آپ نے گنوا دیا, آپ نے 4 حلقوں والے الیکشن کو بھی گنوا دیا, آپ نے ابھی جو 18 کے الیکشن کے حوالے سے اعتراضات ہیں ان کو بھی گنوا دیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کے اوپر اعتراضات یا اس کے بعد جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کوئی 2018 سے نہیں شروع ہوئی, یہ 1977 سے چل رہی ہے. اور اس میں 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یا تو بینیفیشری ہوتی تھیں ایک دفعہ, یا دوسری دفعہ وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتی تھیں. یہ ان 2 پارٹیوں کے درمیان الزامات لگتے تھے, یعنی ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی الزام لگتا تھا اور وہ دھاندلی کا ہی ہوتا تھا. اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے وہ کردار کیوں نہیں ادا کیا کہ جس میں ان الیکشنز میں ریفارمز لے کے آتے. چلیں ساری چیز چھوڑ دیں, اب 2018 سے 8 سے لے کے 2018 تک 10 سال تھے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں پارٹیوں کو باری باری موقع ملا. یہ دونوں پارٹیاں کیوں نہیں آپس میں بیٹھ کے الیکشن ریفارمز لے کے آئیں, اور اس کو امپلیمنٹ کیا ہوتا تو شاید ان کو 2018 کے الیکشن میں کوئی یہ بھی نہ ہوتا. احمد جواد صاحب, ای وی ایم مشین کے علاوہ کوئی اور حل ہے آپ کے پاس کہ جس کے ذریعے سے الیکشنز آپ تجویز کر سکیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ای وی ایم مشین یا ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے, چاہے وہ انٹرنیٹ ووٹنگ ہے اوورسیز کی. ایک بات تو آپ نے علی گور بلوچ صاحب کی ایک پوائنٹ پہ تو آپ نے رسپونڈ کر دیا نا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت والا, کہ الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے, آپ الیکشن کمیشن کا کام نہ کیجئے, تو آپ کا کام الیکٹرل ریفارمز ہے, اور یہ ای وی ایم جو ہے وہ الیکٹرل ریفارمز کا حصہ ہے. جی یہ دیکھیں یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, اور اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. دیکھیں حکومت الیکشن کمیشن کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہی. ہم جو جس سٹیج کے اوپر ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اس بل کی منظوری ہے,
اور سینٹ میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, پارلیمانی کمیٹی, جس میں اپوزیشن کے نمائندے بھی ہیں, حکومت کے بھی ہیں, وہاں پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہر روز حکومت کی طرف سے ایک انویٹیشن ہوتا ہے اپوزیشن کو کہ آپ آئیں, آ کے اس مشین کو دیکھیں, جہاں پہ آپ کہیں گے ڈیمانسٹریشن کرائیں گے, آپ لسٹ بنائیں, بتائیں اس میں اعتراضات کے ہیں. دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں کسی قسم کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ صرف اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جو کہ بل پاس کرنے کی حد تک ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں ایک منٹ, میں تھوڑا سا اس کو مکمل کر لوں. علی ممتاز صاحب جی, اور چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کے ترجمان بنے ہوئے فواد چودھری صاحب نے یہ کہا. دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا مکمل کر دوں. دیکھیں یہ ہے پہلا مرحلہ بل پاس کرنے کا. بل کے اندر الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اور روایتی انتخابی عمل کو کس طریقے سے انٹیگریٹ کرنا ہے, اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ ٹوٹلی الیکشن کمیشن کا کام ہے. یعنی میتھڈالوجی جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور الیکشن کمیشن بل پاس ہونے کے بعد اگر اس کے اوپر جب ایگزیکیوشن فیز میں آتی ہے تو اس کو تمام جماعتوں کو کنسلٹ کرنا ہے, اس میں ان کے اعتراضات کو بھی ختم کرنا ہے, تب جا کے اس کی ایگزیکیوشن ہوگی. تو یہ تو پہلا مرحلہ ہے جو بل پاس کرنے کا. حکومت وہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ پچھلی دو حکومتیں اپنے 5 سالہ دور میں نہیں کر سکیں. ریفارمز اور صرف ای وی ایم کی نہیں ہے, اس میں ایک لمبی لسٹ ہے ریفارمز کے والے سے. ای وی ایم ایک ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں, کیونکہ پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتے جی. اور یہ اپوزیشن نے یہ بھی کہا کہ جرمنی میں اور بھی یورپین ممالک میں جہاں پر کہیں اس کے استعمال کی کوشش کی گئی ہے وہاں پر اس کو مسترد کیا گیا. دیکھیں ہر ملک کے اپنے حالات ہیں, اپنے تجربات ہیں. ہم اپنے ملک میں اس الیکشن میں ٹیکنالوجی کا استعمال اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دھونس کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, ٹھیک ہے, تنگی صاحب نے وہ بھی کہا کہ بندوقوں کے سائے میں, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاور جو ہے وہ چاہے کسی بھی لیول پہ ہو, چاہے وہ ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر ہو, ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہو یا ایک پولیٹیکل ورکر کے پاس ہو, اس کو استعمال کر کے الیکشن چوری ہوتے ہیں, بیلٹ باکس چوری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, علی گور بلوچ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا, لیکن آپ کی گفتگو سے پھر میرے ذہن میں ایک اور بڑا اہم سوال آ گیا ہے کہ آپ ای وی ایم لے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی پولنگ ڈے پہ آپ کسی کا ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے اور جس کو ووٹ دینا ہوگا وہ ووٹ دے گا. لیکن پھر ایک الیکشن کے پورا ایک پروسیس ہے نا, اس میں الیکشن سے پہلے کے بھی مراحل ہیں. تو جو پری پول ریگنگ یا پری پول مینجمنٹ ہے وہ اگر کر لی جائے گی تو پھر بات تو وہیں پر آ کر کھڑی ہو جائے گی نا. اب جس طرح علی گور بلوچ صاحب ہیں, اگر یہ جس طرح پچھلے الیکشن میں پی ایم ایل این کا اعتراض تھا, آج یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, الیکشنز آتے ہیں اور الیکشن سے پہلے یہ جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں یہ کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دوسری پارٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے. تو وہ پری پول مینجمنٹ ہے, اس طرف سے آپ مینج کر سکتے ہیں. تو یہ شفافیت تو پھر بھی, ٹرانسپیرنسی تو پھر بھی افیکٹ ہو رہی ہے نا. ہاں میں بڑا اس کا مختصر سے آپ کو میں جواب دیتا ہوں. آپ نے بھی 2 دفعہ آپ نے ہمارے دونوں بھائی جو ہیں پیپلز پارٹی سے بھی, مسلم لیگ نون سے بھی, دونوں بھائیوں سے آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اس کا متبادل کیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کوئی ریفارمز لے کے آئی ہے, اس میں آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, آبزرویشن ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس کے جواب میں آپ کوئی پرپوزل دے دیں نا. آپ اس میں پری پول ریگنگ کے حوالے سے بھی پرپوزل دے دیں, آپ ای وی ایم کے حوالے سے بھی پرپوزل دے دیں, آپ کوئی اور میتھڈ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جس سے پاکستان میں ٹرانسپیرنسی آئے الیکشن میں, آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. منع تو نہیں کیا آپ کو نا. یعنی آپ کاؤنٹر پرپوزل دے دیں, آپ کہیں گے جی آپ نے یہ دیا تھا, ہماری پرپوزل یہ ہے, لیکن یہ تب ہوگا جب آپ بیٹھیں گے پارلیمنٹ کے اندر, اس کو ڈسکس کریں گے, ڈیلیبریٹ کریں گے تو ہوگا نا. اگر ریجیکٹ کر دیں گے تو بات تو آگے نہیں بڑھے گی. جی علی گور بلوچ صاحب. دیکھیں علی ممتاز, بڑی سمپل بات ہے, جو اصل نقطہ ہے اور اصل پوائنٹ ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے بلکہ ہم دائیں بائیں کی چیزیں کرتے ہیں ڈسکس. دیکھیں الیکشن ریفارم ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک گھر کی سیفٹی کے لیے کہ اس گھر میں کوئی چوری یا ڈکیتی کی واردات نہ ہو تو آپ گارڈز رکھ دیتے ہیں, آپ اس پر کیمرے لگا دیتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, اگر گھر کے جو محافظ ہیں اگر وہی چوری کرنا شروع کر دیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم کیمرے بھی اپنی مرضی سے لگائیں گے اور اپنی اس کا کنٹرول بھی ہمارے پاس ہوگا, بات بہت سمپل ہے. الیکشن پاکستان میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چوری کیا جاتا ہے اور اس کی
جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہیں آپ نے 2013 میں الیکشن آپ نے چوری کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر؟ نہیں، 2013 کا الیکشن چوری نہیں ہوا تھا، وہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے آیا تھا۔ 2000 دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جون سے الیکشن چوری ہوتے ہیں 2003 میں یا 2013 میں ہوئے۔ علی ممتاز صاحب اگر مجھے میری بات مکمل کرنے دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ گزارش یہ ہے کہ 2002 کے الیکشن، مجھے پتہ ہے آپ کی بھی مجبوریاں کچھ ہوتی ہیں، ظاہر ہے جو حق کی بات ہے اس کو ٹوکنا پڑتا ہے۔ آپ نے بات کی تو مجھے پھر سوال پوچھنا پڑ گیا۔ گزارش یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ 2002 میں پرویز مشرف صاحب نے انتخابات کروائے، اس کے نتائج آپ کے سامنے تھے۔ پھر اس کے بعد نہ صرف یہ ایک پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے پیٹریاٹ گروپ بھی بنایا گیا اس وقت کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اس کے پس پردہ بھی سٹوریز ہیں۔ اور جس طرح سے ججز کی ویڈیوز آئیں، جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی مریم نواز اور نواز شریف کی سزائیں جو ہیں وہ برقرار رکھی جائیں ورنہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، یہ دھاندلی کا سلسلہ تو تب سے شروع ہوا ہے اور اب تک لگاتار جاری ہے۔ اب اس کا اگلا فیز یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن کے لیے یہ مشین ایجاد کی گئی ہے، 2018 کے الیکشن کے لیے RTS سسٹم بنایا گیا تھا اور 2023 کے لیے یہ مشین بنائی گئی ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے وزراء کی آج زبانیں ذرا چیک کریں کہ یہ تو بات کرتے تھے، ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم اداروں کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ کرٹیسائز کرتے ہیں، آج کس طرح سے ان کے وزراء نے کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو دھمکیاں دیں اور ان کو کس طرح سے ان کا حد تک تمیز مطلب ہے رویہ تھا۔ کیا یہ اداروں کی تدلیل نہیں ہے؟ آج کے وزراء کو زیب نہیں دیتا ہے۔ علی گور بلوچ صاحب، مجھے بڑی دیر سے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بیرمن تنگی صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہا تھا لیکن پھر مجھے کہا گیا کہ اگر آپ ابھی تنگی صاحب کی طرف جائیں گے تو ان کو بات مکمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد فوراً لوٹ کر آئیں گے۔ تو بیرمن تنگی صاحب کی طرف جاتے ہوئے میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کہا ہے، جو ان کو جو پیشکش ہوئی تھی وہ ہمیں بھی ہوئی تھی، وہ کیا پیشکش تھی، یہ ذرا بیرمن تنگی صاحب سے ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی بیرمن تنگی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سر سن لیا علی گور بلوچ صاحب کی جو رائے تھی اور اس سے پہلے احمد جواد صاحب کی۔ اب میں پھر آپ سے یہی کہوں گا، مجھے بتائیں کہ کوئی طریقہ ہے کہ ہم EVM پہ نہ جائیں اور ہمارے ہاں الیکشنز ایسے ہوں کہ جس پر ہر کوئی تسلی میں ہو، کسی کو اعتراض نہ ہو، اور ہم کہیں کہ واقعی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد جو حکومت منتخب ہوئی ہے یہ ڈیزرونگ حکومت ہے، کوئی سلیکٹڈ لفظ استعمال نہ کبھی ہو۔ دیکھیے علی ممتاز صاحب، میں یہی آپ کو میں نے ابھی پہلے بھی بتایا اور ابھی بھی میں اس ایز اے پولیٹیکل ورکر 1980 سے ہم گراس روٹ سے آ رہے ہیں اور ابھی پارلیمنٹیرین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک حکومت کسی چیز میں سنجیدگی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک پچ پہ ایک اپنی بات کو نہ منوائے۔ اگر الیکشن کمیشن آج 37 یا 30 کچھ اعتراضات ہیں تو ان کو جسٹیفائی کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی، تو پھر ایک فیڈرل منسٹر، انفارمیشن فیڈرل منسٹر، کبھی پرائم منسٹر انگلی دکھاتے ہیں نیب کو، اور آج اس کا نمائندہ چیف الیکشن کمشنر کو کہتے کہ آپ اپوزیشن کے ترجمان بنے ہیں، تو ان سے باہر آئیں۔ اور باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اداروں کو انگلی نہ دکھائیں، ان پہ کرٹیسزم نہ کریں، یہ ادارے آپ کی نظیر تنظیم ہے۔ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے ایک کی طرف ایک قدم ہے، ایک اہم قدم ہے کہ الیکشن کمیشن کو متنازع نہ بنایا جائے اور الیکشن کمیشن کو اس کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ برقرار رہے، لیکن الیکشن کو کیسے صاف شفاف بنایا جائے؟ میں علی ممتاز بھائی آپ کے سوال کی طرف ابھی آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک مقصد لے کے پارلیمان میں آنا چاہتے ہیں اور بل پاس کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ایک ایجنڈا رکھ لیں اور پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن جماعتوں کی سٹیٹس کو تسلیم کر کے وہاں بیٹھے اور الیکشن کی شفافیت اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن پہ بات کرے اور اس پہ دیر ہاں مطلب کہ ان پہ بات کرے اور تمام
اپوزیشن لیڈرشپ بیٹھ کے بات کریں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا فیصلہ مسلط کریں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہیں، کوئی ایسا راستہ آ سکتے اس لیے کہ پارلیمان میں کرتے ہیں آئیڈیا کو، کوئی متبادل آئیڈیا بتا دیں، کوئی اور ڈبہ لے آئیں، کوئی اور چیز۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تمام اپوزیشن جماعتیں، الیکشن کمیشن، یہ جو جس کے مقصد ہے، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کروانا، اگر یہ بیٹھ جائیں اور الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لے کہ کہاں پر آپ کو ضرورت ہے، کون سا وہ پوائنٹس ہیں جہاں پر گیپس اور ڈیفیشنسیز ہیں، وہاں پر یہ اپنا ان پٹ ڈالے اور وہ بات کر لے تاکہ تمام کو ایکسیپٹیبل ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ایسے پوائنٹ پہ متفق ہو جائیں تو پھر الیکشن میں کوئی جماعت پھر یہ نہیں کہے گا کہ میری ووٹ چوری ہو گئی ہے یا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ بڑا مشکل ہے، آپ سے میں پوچھوں تو آپ کہیں گے کہ بہترین ماڈل ہے 2008 والا، اس پر جایا جائے۔ میں علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھوں گا تو وہ یہ کہیں گے سن 2000 علی ممتاز صاحب میں کبھی بھی نہیں کہوں گا، میں علی ممتاز صاحب کبھی بھی نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ اگر 2008 پہ یا 2013 پہ یا 2008 اور 13 میں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، فرینکلی میں بتا رہا ہوں، الیکشنوں میں کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ بوگس ووٹ نہیں ڈال سکتے، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن 2018 کے جو الیکشن ہے اس میں ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ کسی نے ایک یا دو ووٹ جعلی ڈالے ہیں۔ وہ اگر ہم آج سلیکٹڈ پرائم منسٹر ان کو کہتے ہیں تو یہ مجھے بتائے کہ پام 45 جو ہے، میرے بھتیجے نے الیکشن لڑا ہے میرے ڈسٹرکٹ چارسدہ انہیں 24 پہ، ابھی تک مجھے 300 پولیس اسٹیشنوں کا پام 45 نہیں ملا ہے۔ ہم یہ رونا روتے ہیں کہ اگر آپ کی ٹرانسپیرنسی نہ ہو، آپ پولنگ ایجنٹ صاحب کی کدھر تھے؟ جی برحمت صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر دکھے دے نکال لیں، ان کے پام 45 پہ سائن نہ کروانے دیں، آپ کو پام 45 کا ریزلٹ نہ دیں، یہی ہم کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو مضبوط کر لیں۔ آفر ہوئی تھی، پیشکش ہوئی تھی، وہ ہمیں بھی ہوئی تھی، وہ کیا پیشکش تھی، کیا آفر تھی، کیا ڈیل تھی، کیا معاملہ ہے؟ میں سمجھا نہیں، تھوڑا سا علی ممتاز صاحب ریپیٹ کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بلاول صاحب کو جو پیشکش آفر ہوئی تھی وہ ہمیں بھی ہوئی تھی، تو وہ کیا پیشکش تھی، کیا ڈیل ہوئی تھی؟ نہیں تو مولانا صاحب نے کس چیز کے لیے کہا کہ بلاول صاحب کو کس چیز کی پر ہوئی تھی وہ ہمیں بھی ہوئی تھی؟ وہ تو یہی کہتے ہیں نا جی، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات آپ کے طے ہو گئے ہیں، تو آپ کو آفر ہوئی تھی، آپ نے ایکسیپٹ کر لی۔ دیکھیں میری بات سنیں، مولانا صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ آپ بچکانہ سیاست سے باہر آ جائیں۔ میرے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج تک جو کچھ کہا پی ڈی ایم کے سربراہان کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، آج وہی کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ ریزائن نہ دیں، آپ سب سے پہلے لانگ مارچ کی طرف جائیں، لانگ مارچ سے پہلے آپ نو کانفیڈنس کی طرف جائیں، اور آج تک ہم انتظار کر رہے تھے تو ابھی تک ریزائن نہیں آیا۔ تو میرے چیئرمین نے تو جو کچھ کہا تھا اس پہ تو آج مولانا صاحب سیاست کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ بچکانہ سیاست نہ کریں، ہم نے آپ کو صدر نہیں بنایا ہے، ہم آپ کی ذیلی تنظیم نہیں ہیں، آپ کو ہم نے مشر بنا کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے کلوز ڈور میٹنگ میں بیٹھے اور تمام ریزرویشن کو دور کریں۔ آپ میڈیا میں باتیں نہ کریں، آپ کسی کو ڈکٹیشن نہ دیں۔ میں آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور احمد جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ان دا کمنگ پروگرامز ہم مزید بات کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے کر، اور اس کے علاوہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ اہم ایشو ہمارے بارڈر کا ہے، بارڈر سچویشن کا ہے، پاک افغان بارڈر کا، اور جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مزید بھی آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے۔ آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔